अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड पे मौज़म फ़खर पे खुश आमदीद। पार्लियामेंट के अंदर कामयाबी के बाद हुकूमत ने अपने दांतों को तेज़ कर लिया और एक मरतबा फिर नवाज शरीफ साहब को वतन वापस लाने से मुराद ये है कि पकड़ कर, गिरफ्तार कर कर, जहाज़ में बिठाकर, हथकड़ियाँ लाकर पाकिस्तान वापस लाने के मंसूबे पर ना सिर्फ अमल का आगाज़ कर दिया है बल्कि एक ऐसे मुआहदे की तश्कील का भी दावा किया जा रहा है जिसे रेड मिशन एग्रीमेंट का नाम दिया जा रहा है, ताकि नवाज शरीफ साहब, इसहाक डार साहब और दीगर जो पाकिस्तानी शख्सियात हैं, सरकर्दा शख्सियात, उनको वापस लाया जाए। लेकिन हुकूमत का ये ख्वाब पूरा कैसे होगा, क्योंकि इससे पहले भी हुकूमत की तरफ से बरतानिया के साथ 3 मरतबा रब्ता किया गया, लेकिन 3 मरतबा भी उनको इस रब्ते के बाद मुँह की खानी पड़ी। अब जो ये नई डेवलपमेंट हो रही है, क्या हुकूमत इसमें कामयाब हो जाएगी या ये एक मरतबा फिर अपोजिशन की जो इस वक्त पोलिटिकल स्टैंडिंग है, और ख़ासतौर पर नवाज शरीफ साहब की जो एक पोलिटिकल स्टैंडिंग और उसके साथ उनकी जो अलाइनमेंट या उनके साथ किसी किस्म के जो राब्ते हैं, उससे हुकूमत खौफजदा होकर एक मरतबा फिर इस सारे ढोल को दोबारा से बजाना चाहती है, ताकि अवाम के ज़हनों के अंदर किसी किस्म के शुबहात पाए जाए। रेड मिशंस क्या है, इस मिशन के तहत क्या क्या हो सकता है, नवाज शरीफ वापस आप आ सकते हैं, नहीं आ सकते, ये अगर मुआहदा हो रहा है तो मुआहदा कब तक पाए तकमील तक पहुंचेगा, इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक और अहम खबर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि ये खबर है हुकूमत के उन दावों और वादों पर मुश्तमिल है जो हुकूमत गुज़िश्ता चंद दिन से बहुत ज़्यादा शद्दोमत से कर रही है, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए ई वोटिंग का निज़ाम। और इसके लिए हुकूमती वज़रा और ख़ुद वज़ीर आज़म बहुत बड़े बड़े दावे करते रहते, लेकिन ख़ुद अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जनाब खालिद जवेद खान साहब ने ना सिर्फ हुकूमत के इन दावों की नफ़ी कर दी बल्कि उस सारे झूठ का पोल भी खोल दिया जो EVM के हवाले से और ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए ई वोटिंग के निज़ाम से मुंसलिक है। ये तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसके अंदर इन सारी सवालात के जवाब दे दिए गए। अटॉर्नी जनरल साहब का ये फरमाना है कि जनाब कि अभी तक इस बारे में कोई हतमी फ़ैसला नहीं किया गया, यानी पार्लियामेंट के अंदर जो इंतखाबी इस्लाहात का बिल पेश किया गया था उसके अंदर इस हवाले से किसी किस्म की कोई बात शामिल नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स और ई वोटिंग का निज़ाम पाकिस्तान में कब से राइज होगा, किस साल से उस पर अमल होगा, कौन सी हुकूमत के दौर में अमल होगा और इलेक्शन कमीशन इस बारे में किस हद तक पाबंद होगा। उन्होंने कहा जी ये जो बिल हमने पेश किया है इसके अंदर इस किस्म की कोई बात शामिल नहीं है, यानी हुकूमत जो ये दावे कर रही है कि जनाब अगले इलेक्शंस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स और EVMs के ज़रिए और ई वोटिंग के ज़रिए होंगे। अटॉर्नी जनरल साहब ने इस हवाले से बिल्कुल क्लैरिटी के साथ ठींगा दिखा दिया है हुकूमत को, और उनका ये कहना है कि जो ज़रूरी बात है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन इस सारे प्रोजेक्ट पर अमल दरामद करने से पहले 3-4 पायलट प्रोजेक्ट्स करे और उन पायलट प्रोजेक्ट्स की कामयाबी के बाद इस बारे में फ़ैसला किया जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को इस्तेमाल भी किया जा सकता है या नहीं। यहाँ पर खालिद जवेद खान साहब ने एक और इंकशाफ किया। अब चूँकि ये एक ऐसी सूरत हाल अजीब सी मुबहम सी बन चुकी है जिसके अंदर पता ही नहीं चल रहा कि पार्लियामेंट के अंदर कानून कौन सा पास किया, खुद हुकूमती वज़रा को भी नहीं पता चल रहा, खुद अपोजिशन लीडर्स को भी नहीं पता चल रहा कि जनाब ये जो पार्लियामेंट के अंदर ये जो बिल पास किया गया है इंतखाबी इस्लाहात का, इसके अंदर असल बात कौन सी है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का ये कहना है कि जनाब इंतखाबी एक्ट में जो इस्लाहात अभी मुतारफ़ रह गई उसमें तकरीबन 75 तरामीम 75 अमेंडमेंट्स की गई थी जिन्हें पार्लियामेंट के 17वें मुश्तरका इजलास में मंजूरी के लिए पेश किया जाना था। यहाँ पर अटॉर्नी जनरल इंकशाफ करते हैं कि ख़ुद उनके यानी खालिद जवेद खान साहब, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और बाज़ वज़रा ने कुछ ऐसी तब्दीलियों यानी तरमीम की मुखालफत की, एतराज़ात उठाए जिनके ज़रिए ये जो पूरा का पूरा इंतखाबी अमल है इस पर शकूक व शुबहात पैदा हो जाने थे। और जब ये तहफ़्फ़ुज़ात और इन तब्दीलियों के हवाले से वज़ीर आज़म को आगाह किया गया तो वज़ीर आज़म ने इन वज़रा की जो नकात थे उनको अंडरस्टैंड करते हुए पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इन इंतखाबी तरामीम को मौखर करने का हुक्म दे दिया, जिसके बाद जो मुसद्दा पार्लियामेंट के अंदर पेश किया गया यानी मुश्तरका इजलास के अंदर पेश किया गया उसके अंदर ये शिकें शामिल ही नहीं। ये अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान साहब ये फरमा रहे हैं। और खालिद जवेद खान साहब का ये कहना था कि तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने तक तरामीम को पार्लियामेंट में नहीं लाया जाएगा, यानी अभी तक इस बारे में किसी किस्म की कोई क्लैरिटी अवेलेबल नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स इस्तेमाल होंगी तो कब होंगी, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो वोटिंग राइट मिलेगा इंटरनेट के ज़रिए वो रूबा अमल होगा तो कब होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, इसके लिए कौन सा फ्रेमवर्क है, इस किस्म की कोई मालूमात इस नए एक्ट के अंदर शामिल नहीं। और अटॉर्नी जनरल साहब का ये कहना है कि
یہ جو فیصلہ کیا گیا، یہ فیصلہ اس وجہ سے کیا گیا کہ حکومت کو پہلے ہی اس بات کا اندازہ تھا کہ اپوزیشن اس معاملے کو لے کے جائے گی عدالت عظمیٰ میں، یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، لہٰذا اپوزیشن کو وہاں پر سبکی دینے کے لیے یہ تمام چیزوں کو طے کر لیا گیا کہ جناب جب آپ وہاں پر جائیں گے تو وہاں پہ جا کے ہم یہ کہیں گے کہ جناب یہ اپوزیشن تو یہاں پر آ گئی ہے یہ بل لے کر، جبکہ اس بل کے اندر جو یہ اعتراضات کر رہے ہیں وہ تو شامل ہی نہیں ہیں، وہ تو پارلیمنٹ نے منظور ہی نہیں کیے، لہٰذا ہمیں وہاں پر ریلیف مل جائے گا اور عدالت عظمیٰ ہمارے حق میں فیصلہ دے دے گی۔ یہ ہے جناب پورے کا پورا منصوبہ جس کو بے نقاب کیا ہے اٹارنی جنرل آف پاکستان نے۔ یعنی یہ جو صورتحال ہے یہ اس وجہ سے بھی بہت زیادہ ایک عجیب و غریب صورتحال، یعنی ایک دلچسپی کا اس کے اندر سامان ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے جو ارباب اختیار ہیں، جو ارباب حکومت ہیں، ان کو اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا کہ جناب ہم نے کون سا فیصلہ کرنا ہے، کب کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے اور اس کا ہمیں نتائج کیسے ملیں گے۔ اندھا دھند فیصلے کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ٹویٹر ہے، سوشل میڈیا ہے، نیشنل میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، وہاں پر جھوٹ کے طومار باندھنا شروع کر دیتے ہیں، ایسے ایسے جھوٹ بولے جاتے ہیں جس کی کوئی مثال نہیں ملتی ماضی میں، اور اس کے بعد جو ملاکھڑے اور مناظرے اور اس قسم کے چیلنجز دیے جاتے ہیں، جبکہ حقیقت میں آپ کے پلے ہوتا ہی کچھ نہیں ہے۔ آپ وہ پنجابی کی مثال ہے نا، پلے نہیں تیلا تے کر دی میلا میلا، یہی ہے وہ حکومت جو واقعتاً اس مثال کا عملی ثبوت ہے۔ اب بات کرتے ہیں جناب اس سلسلے کی جس سے میں نے آپ سے گفتگو کا آغاز کیا، یعنی نواز شریف صاحب کی واپسی۔ اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ اور طلال چودھری صاحب اور خالد لطیف صاحب، جاوید لطیف صاحب ان کی طرف سے بارہا اس بات کا اشارہ دیا گیا کہ نواز شریف صاحب دسمبر کے اندر پاکستان واپس آنے کا سوچ رہے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جب ایک اپوزیشن کی احتجاجی مہم ہے، جب وہ تھوڑا سا زور پکڑ لے گی تب نواز شریف صاحب پاکستان آئیں گے اور آ کے اس کو لیڈ کریں گے۔ یہ خبریں چلی، نیشنل ٹی وی پہ بھی چلی، پرنٹ پہ بھی چلی، اور مریم صاحبہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر پریس کانفرنس کرتے ہوئے اس بات کا واضح اشارہ بھی دیا کہ نواز شریف صاحب پاکستان واپس آ رہے ہیں۔ اب جب یہ صورتحال سامنے آتی ہے حکومت کے، تو حکومت یہ سوچتی ہے کہ جناب ہماری اس وقت کیونکہ اب وہ جو حکومت کے خود اتحادی جماعتیں ہیں ان کی طرف سے بھی بہت زیادہ پریشر ہے۔ اب چونکہ اصل میں حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ اس کے لیے جو اصل خطرہ ہے وہ شہباز شریف صاحب نہیں ہے، ان کے لیے اصل خطرہ ہے نواز شریف صاحب۔ نواز شریف صاحب پاکستان آ جاتے ہیں اور آ کے اگر جیل میں بھی بیٹھ جاتے ہیں تو حکومت کے لیے اگلے الیکشن میں جانا اور الیکشن جیتنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا، کیونکہ نواز شریف پاکستان میں ہو تو اس کی ویلیو بہت زیادہ ہے۔ ابھی تو لندن میں نہیں سنبھالے جا رہے، پاکستان آ جائیں تو کہاں سنبھالے جانے ہیں؟ اسی چکر کے اندر حکومت کی طرف سے شہزاد اکبر صاحب جو مشیر احتساب ہے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کے، ان کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی گئی، اور وہ سٹیٹمنٹ یہ جاری کی گئی کہ حکومت پاکستان اور حکومت برطانیہ نے ایک ڈرافٹ بل کو، ایک ڈرافٹ معاہدے کو، ایگریمنٹ کو ایک اس کو حتمی شکل دے دی ہے، اور اس معاہدے کو نام دیا گیا ہے ریڈ مشن ایگریمنٹ۔ اچھا، اس ایگریمنٹ کے میں کیا ہوگا؟ اس ایگریمنٹ کے تحت یہ ہوگا کہ وہ تمام لوگ جن کا کوئی کرمنل ہسٹری ہے، جن کا کوئی کرمنل ریکارڈ ہے، یا جن کو پاکستان کی عدالتوں سے سزا ملی ہوئی ہے، ان کو برطانیہ حکومت پاکستان کے حوالے کرے گی، اور پاکستان کی حکومت ان شہریوں کو پاکستان واپس لے کے آنے اور ان کو پاکستانی قوانین کے مطابق سزا دینے کی پابند ہوگی۔ دوسرا جو پہلو ہے اس ایگریمنٹ کا وہ یہ ہے کہ وہ ایسے تمام افراد جو غیر قانونی طور پر برطانیہ میں مقیم ہیں، چاہے ان کا ویزا ایکسٹینڈ نہیں ہوا، چاہے ان کا ویزا کینسل ہو چکا، چاہے وہ غیر قانونی طور پر پاکستان سے گئے ہوں، ایسی تمام جو پاکستانی شہری ہیں ان کو حکومت پاکستان واپس، اگر وہ ان کو برطانیہ ڈیپورٹ کرتا ہے تو پاکستانی گورنمنٹ ان کو واپس لینے کی پابند ہوگی۔ اب یہ ہے وہ ایگریمنٹ جس کو ریڈ مشن ایگریمنٹ کا نام دیا گیا، اور اسی کے جب یہ پوائنٹس طے کیے گئے تو مد نظر یہ رکھا گیا کہ نواز شریف صاحب کو ہم نے انہی کیٹیگریز میں واپس لے کے آنا ہے، کیونکہ پاکستانی عدالتوں میں سزا ملی ہوئی ہے، دوسرا ان کا ویزے کی جو مدت ہے وہ بھی ایکسٹینڈ ہو چکی ہے، اور اس کے بعد ان کا کیس ہے جو اس وقت برطانوی عدالتوں میں چل رہا ہے۔ اب حکومت یہ سمجھتی ہے کہ جناب اس معاہدے کے تحت نواز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب اور جو دیگر شریف فیملی کی شخصیات ہیں جو برطانیہ میں مقیم ہیں، ان کو ہم لے آئیں گے پاکستان، اور جب پاکستان لے آئیں گے تو اس کے بعد ہم بلے بلے کرائیں گے کہ جناب دیکھیں یہ خود نہیں آ رہے تھے، ہم نے ان کو پکڑا،
پکڑ کر پاکستان واپس لے کے آئے ہیں، جہاز میں بٹھایا، ہتھکڑی لگائی اور جا کے لا کے یہاں پر جیلوں میں ڈال دیا۔ اب یہ وہ بیانیہ ہے جو اب شہزاد اکبر صاحب اور پی ٹی آئی کے دیگر افراد اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں، جبکہ حقیقی صورتحال اس سے بڑی مختلف ہے۔ مختلف اس وجہ سے کہ یہ جو جس معاہدے کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس معاہدے کو ابھی تک نہ پاکستانی حکومت کی طرف سے اس کو منظور کیا گیا، نہ ہی برطانوی حکومت کی طرف سے منظور کیا گیا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ برطانوی عہدیدار ہوم ڈپارٹمنٹ کے ایک سیکٹری ہیں، میتھیو نام ہے ان کا، میتھیو سم تھنگ، وہ کچھ عرصہ پہلے آئے تھے پاکستان، اور پاکستان آنے کے بعد ان کی جو ہماری انٹیریئر منسٹری ہے اور یہ جو ایف آئی اے کے حکام ہیں، ان کے ساتھ ہوئی بات چیت جس پہ یہ کہا گیا کہ جناب یہ جو آپ کے اوور اسٹیٹ لوگ ہیں وہاں پر، اور جن کو برطانوی قوانین کے تحت جنہوں نے اپیلیں بھی کی اور وہ اپیلیں ختم بھی ہو گئیں، وہ تمام لوگ وہاں پہ موجود ہیں، ہم ان کو پاکستان بھیجنا چاہتے ہیں۔ اور اس معاملے کی بھی ایک وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ کو یاد ہے آج سے کوئی 7-8 ماہ پہلے پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان تعلقات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ انگلینڈ نے ایک جہاز پاکستانی تارکین وطن کا بھیجا یہاں پر، اور یہاں پر پاکستانی حکومت نے ان افراد کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور جہاز کو واپس بھیج دیا، جس کی وجہ سے پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان، دونوں کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہو گئے، سفارتی تعلقات۔ اور اسی وجہ سے عمران خان صاحب کا جو ایک دورہ برطانیہ تھا اس کو بھی منسوخ کرنا پڑا، کیونکہ روابط آپ کو پتہ ہے سفارتی روابط ایسے نہیں ہوتے، اور اس کے بعد پھر پاکستان پر شدید ترین دباؤ آیا۔ اب حکومت برطانیہ یہ چاہتی ہے کہ اصل میں یہ اس قسم کے واقعات کو دوبارہ نہ دہرایا جائے، اور اس کے لیے وہ پاکستان کے امیگریشن حکام کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جناب جو فلائٹ ہم بھیجیں گے وہ یہاں پر نہ صرف لینڈ ہوگی بلکہ وہاں سے جو سواریاں اتریں گی ان کو وہ جانے اور آپ جانے، کیونکہ ہمارے پاس وہ تمام لوگ انلیگل ریزیڈنٹس سے، لہٰذا ہم ان کو واپس بھیجیں گے۔ اب یہ ہے وہ اصل صورتحال، لیکن یہاں پر جو اس کا بیانیہ بنایا جا رہا ہے وہ یہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ جناب ہم نواز شریف صاحب کو واپس لانے کے لیے برطانیہ کو معاہدے کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں، جبکہ حقیقی صورتحال یہ ہے کہ 3 مرتبہ ہماری جو وزارت داخلہ ہے اور ہمارے جو مشیر احتساب ہیں شہزاد اکبر صاحب، ان کی طرف سے 3 مرتبہ برطانوی حکومت کو خط لکھا گیا کہ جناب یہ بندے ہمارے وہاں پہ موجود ہیں، ان کو ہمارے حوالے کیا جائے، تو وہاں سے آیا چٹا جواب۔ اب جہاں تک نواز شریف صاحب کا تعلق ہے، نواز شریف صاحب کی جو ویزا ہے اس کی مدت آلدو مکمل ہو چکی ہے، لیکن اس وقت ان کا جو کیس ہے وہ برطانوی عدالت کے اندر زیر سماعت ہے، اور اس کے بعد اس کا ایک اور معاملہ آگے چلے گا، یعنی 8 سے 10 ماہ، اور اس کے بعد پھر 8 سے 10 ماہ، تقریباً 22 ماہ کا آج نواز شریف صاحب کے پاس برطانیہ میں مزید رہنے کا قانونی جواز موجود ہے، جسے حکومت پاکستان یہ معاہدہ کرنے کے باوجود بھی چیلنج نہیں کر سکتی۔ لیکن چونکہ یہ ایک قانونی پوزیشن ہے، اور وہاں پر شہزاد اکبر صاحب یہاں پہ بیٹھ کر یہ قانونی پوزیشن نہیں بتائیں گے، یہاں پر بتائیں گے تو صرف یہ کہ جناب ساڈا بابا اونچا ہے، اسی نواز شریف صاحب کو لے کے آئیں گے، جہاز میں بٹھائیں گے، ہتھکڑی لائیں گے اور یہاں پر لا کر اڈیالہ جیل میں یا کوٹ لکھپت جیل میں بند کر دیں گے، اور اس طریقے سے ہماری جو ایگو ہے اس کو ہم سیٹسفائی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ لیکن ایسا ہونا بھی ممکن نظر نہیں آ رہا، کیونکہ نواز شریف صاحب آئیں گے، یہ بات آپ میری لکھ لیں، نواز شریف صاحب آئیں گے، اپنی مرضی سے آئیں گے، اور حکومت پاکستان ان تمام معاہدوں کرنے کے باوجود بھی نواز شریف صاحب کو پاکستان واپس زور اور زبردستی کے ذریعے نہیں لا سکتی۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔